बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहवाल पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन कल जो है वो जारी है कल से, और आज भी सुबह से हम मुसलसल अपने तमाम तर नाज़रीन को अपडेटेड रखे हुए हैं कि जो लम्हा बलहमा की सूरत हाल है वो बदलती ही चली जा रही थी। लेकिन गुज़श्ता रात हमने देखा कि जो सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, उन्होंने तस्दीक की, और फिर उसके बाद वज़ारत ख़ारजा जो भारत के है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर जो सीज़ फायर होने की तस्दीक है वो कर दी थी। और सबसे ख़ास बात आज फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया कि भारत को जो भारत को शिकस्त हुई, भाग फ़िज़ाइया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, मुसल्लह अफ़वाज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और जो मुअस्सर और मुँह तोड़ जवाब भारत को दिया गया, जो उनकी बुज़दिलाना हरकत थी, उस पर आज हमने देखा कि मुल्क के तुल अर्ज़ में जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस है उसकी कामयाबी पर और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क के तुल अर्ज़ में छोटी छोटी जो रैलियाँ थी, बड़ी बड़ी रैलियाँ थी, तमाम तर शहरों में हमने देखी, और जो शहरी थे काफ़ी ज़्यादा हमें पुरजोश नज़र आए। शहरियों ने पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज उनको खिराज तहसीन पेश किया, और भारत मुखालिफ जो नारेबाजी है वो भी कई जगहों पर हमने देखी। और जो हमारे मुसल्लह अफ़वाज के जवान हैं, अफसरान हैं, उन पर जगह जगह हमने देखा कि फूलों की पत्तियाँ नशावर की गई, उनके गले में हार पहनाए गए, और उनका शानदार जो इस्तकबाल था वो भी किया गया, और मुख्तलिफ जगहों पे मिठाइयाँ तकसीम की गई। तो काफ़ी ज़्यादा जोश व वलवला जो है वो देखा गया, और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है यकीनी तौर पे पहले दिन से, जब से ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, और इस पहलगाम वाक़े के बाद जब से जो भारत की जानिब से झूठ दर झूठ, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, और उसके बाद जो बुज़दिलाना हरकत की गई भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा कि हमारी मसाजिद को शहीद किया गया, फिर हमारे जो मासूम बच्चे थे, ख़वातीन थी, हमारे शहरी थे, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, उनको शहीद किया गया। और उसके बाद से हमने देखा कि हमारी जो 24 करोड़ आवाम है वो अपनी अफ़वाज के साथ यकजमा हमें नजर आई, और मुतहिद होकर अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ शाना बशाना खड़ी रही। तमाम तर मामलात के अंदर बिल आखिर हमने देखा कि जंगबंदी का ऐलान हुआ, और जंगबंदी के ऐलान के बाद जो सिचुएशन है, रात गए हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो ड्रोन्स थे उनकी इतलात आई कि अभी भी उड़ते नजर आ रहे हैं। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या उसमें हकीकत है। और इसके अलावा LOC का कहा जा रहा था कि जो कशीदगी थी वो उस तरह से कभी हमें नजर नहीं आई, फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस हवाले से भी तफसीलन ज़रा बात करेंगे। और बिलखसूस अमरीकी सदर ने एक और बड़ा अहम बयान दिया है इस अहम मौके के ऊपर, और वो बयान यह है कि अमरीकी सदर ने कहा कि हम बिलखसूस अपना, उन्होंने कहा कि मैं राब्ता करूंगा दोनों ममालिक से, और बात करूंगा कि क्या मसला कश्मीर हल किया जा सकता है, इसका कोई हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अब देखना यह है कि क्या अमरीकी सदर का यह बयान सिर्फ बयान की हद तक ही रहेगा, या फिर ये मामलात कुछ वाकई में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, जो ये सीज़ फायर हुआ, जो जंगबंदी हुई, क्या ये मुस्तकबिल में अंदर ये इसी तरह लॉन्ग टर्म चल सकती है, या फिर सिर्फ चूँकि भारत ने पहले भी कई मरतबा इस तरह की जो वादा खिलाफियाँ हैं, खिलाफ वर्जियाँ हैं वो करते आया है, कमिटेड नहीं है भारत, उस पर ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता है। ये भी तफसीलन ज़रा बात करेंगे। और साथ बात करेंगे, भारत की अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है, और उन्होंने ख़त लिखा है, ख़त के बड़े अहम मतन है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और थोड़ा सा अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं तो सवाल उन्होंने ये किया अपने ख़त के अंदर कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान अचानक जंगबंदी कैसे करवा दी। ऐसे बहुत सारे सवालात उन्होंने किए। इस हवाले से भी तफसीलन ज़रा बात करते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जो कि तजिया खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। कर्नल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो आज यौम तशक्कुर मनाया गया ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद। हमारी कौम पहले भी यकजा थी, मुतहिद खड़ी नजर आई। आज भी जिस तरह का जोश, जिस तरह का वलवला हमारी कौम के अंदर देखा गया, तो क्या कहेंगे इस ऑपरेशन के हवाले से कामयाबी के बाद, और हमारी कौम जिस तरह से अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है
کہ 22 اپریل سے لے کے جو ایک بدتمیزی کا طوفان کھڑا کیا تھا انڈیا نے، اور اسپیشلی نریندر مودی نے، بی جے پی اور آر ایس ایس نے، وہ تو ہم سب نے دیکھا، پوری دنیا نے ایک لحاظ سے دیکھا. اینڈ ایکچولی دیر واز نتھنگ ایکسیپٹ کہ اب تو سچی بات ہے، ثابت ہو گیا کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. بالکل. دین پھر جس طرح انہوں نے اسپیشلی سول ایریے کو اپنے میزائل سے اور پھر ڈرونز کے ساتھ ٹارگٹ کیا، ہماری مساجد کو کیا. بالکل. اور دین اس کے بعد سرٹنلی آئی ناٹ گو انٹو دیز کائنڈ آف ڈیٹیلز بیکاز یہ سارے آپریشنز کیسے ہوا، کس طریقے سے، وہ تو بہت سارے چینلز پہ ایک کلاس ڈسکس ہو چکے ہیں، آپ نے بھی بہت سارا کیا ہوگا. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جیسے ہے، ایز سچ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کو یوم تشکر کے طور پہ ایک لحاظ سے منائیں گے. یہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سیٹسفیکشن کی ایک سٹیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ شہداء جو کہ نریندر مودی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنونیت کا شکار ہوئے، جی، ہمارے وہ بھائی، وہ بچے، وہ بہنیں، ہمارے آرمی آفیسرز جو تھے وہ بارڈرز کے اوپر تھے، ان کی فیملیز تھی، ان کے بچے جس طرح شہید ہوئے، ہمیں ہر صورت میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، مغفرت کے لیے. قربانی ان کی کسی صورت کے اندر رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، ہمیں ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. بالکل. اور وہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، وہ ہم سے نکل نہیں سکتے. بالکل. اچھا کرنل صاحب، سر قطع کلابی کے لیے بعض ناظرین آپ کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس پروگرام میں، اس ٹرانسمیشن میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں لائیو بذریعہ فون کال. ہمارا فون نمبر ہے 051404102357. دوبارہ دہرا دوں، 0514102357 ہمارا نمبر ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. کرنل صاحب، سر جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد آج جس طرح آپ نے بھی تفصیلی گفتگو کر دی کہ یوم تشکر منایا گیا، ملک کے طول و عرض میں شہر ریلیاں نکالی گئی، ہماری عوام نے بھرپور اس یوم تشکر کو منایا. لیکن کیا یہ جو جنگ بندی ہے، سمجھ رہے ہیں مستقل ہے، چل پائے گی آگے لانگ ٹرم؟ دیکھیں، جہاں تک تو انڈیا کا تعلق ہے، آپ اس کے اوپر کسی صورت بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کسی صورت کے اندر بھی. دے آر ایکسپرٹ ان وائلیٹنگ دی، جس طرح کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بیکنگ کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کی آپ بات کر لیں، اوکے، سملا اکارڈ کی بات کریں وچ واز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی. تو دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ دس از ایک ایسی اپرچونٹی میں آپ سے کہوں گا کہ یہ پاکستان کو ملی ہے کہ ہماری حکومت کی اب یہ بہت ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو کیسے بہتر طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو استعمال کرتے ہیں. وائی ایسے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، بیکاز یہ یاد رکھے گا جس ملک کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اس پہ سرمایہ کاروں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جنگ ہم نے تو چھیڑی نہیں، یہ تو چھیڑی انڈیا نے. اچھا، اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ انڈیا کو شکست بھی ہوئی ہے. اب ہمیشہ یاد رکھے گا کہ دنیا میں صرف جیتے ہوئے گھوڑے پہ شرط لگائی جاتی ہے، ہارنے والے پہ نہیں لگائی جاتی. صرف آپ سوچیں کہ ایک دن کے اندر انڈیا کا $85 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ انڈیا جس طریقے سے، یا نریندر مودی ایک لحاظ سے پوز کرتا تھا انڈیا کو، کشمیر کو، کہ جی آئیں، کشمیر از پارٹ آف انڈیا، اور اب اس کے اندر آپ کے بالکل سکون کے ساتھ آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں، یور انویسٹمنٹ سیکیور. مجھے بتائیں، جب اس قدر خراب حالات ہوں گے تو ڈو یو تھنک کہ کوئی سمجھدار شخص، کوئی سمجھدار کمپنی، کو ملک جو وہ انڈیا کے اندر جا کے اور ان انوائرمنٹس کے اندر جا کے ایک لحاظ سے وہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں، کمنگ اوور ٹو پاکستان، جی جی، بہت سارے لوگ بات کرتے تھے نہیں دیر از سم سارٹ آف، ایک کہتے لگتے جیسے کوئی ڈفرینس ہو ان بٹوین، یا کوئی ڈفرینسز موجود ہیں چائنا اور پاکستان کے اندر. اور ابھی تو انڈین پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہیں، وہ مودی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ الزام دے رہے ہیں ہر چیز کا، دے سے کہ جو اتنا اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے مودی نے کہ اب وہ پاکستان اور چائنا ایک ہو گئے ہیں اگینسٹ انڈیا. تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے اچیو ایک لحاظ سے کیا کیا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں
کہ دوسری جو ویسٹرن ان کا اسلحہ تھا، آپ رفال کی بات کرتے ہیں یا دوسرے S-400 کی بھی آپ بات کریں کہ جی مطلب اٹ از سو کیپیبل، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور آئی تھنک کہ تقریباً کوئی 3.25 گھنٹے کے اندر آپ نے اس سارے معاملے کو تو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا۔ ان کے آپ ایئر بیسز کی بات کریں، ان کے آپ ملٹری انسٹالیشنز کی بات کریں، ان کے سپلائی ڈیپوز کی بات کریں، ان کے ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی بات کریں، ان کے سپلائی روٹس کو لیجئے، اور پھر S-400 کا جس طریقے سے ان کے پائل اپ تھا، I would say کہ in less than 4 hours time actually you smash everything and it is billions of dollars جو کہ اوورال ہوا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ سارا کچھ کیا پاکستان نے، کسی سویلین ایریا کو کرن صاحب ایسی جانب آ رہا تھا۔ ایک تو تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں، جو اچھا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں جی بریک پہ آنا ہے، کرن صاحب میں تھوڑی سی مزید بھی اس پہ بات کروں گا۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن مختصر سے وقفہ کے وقت ہوا جاتا ہے۔ بریک کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے اور گفتگو کا دوبارہ سے یہاں سے آغاز کریں گے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کریں گے، اور اس ٹرانسمیشن میں آپ بھی ہمیں لائیو کال کر کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0514102357، اور بریک سے پہلے ہم کرنل اسد محمود صاحب سے بات کر رہے تھے۔ کرنل صاحب بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا رافیل کا، اور اس حوالے سے ایک تو مجھے حالیہ جو پریس کانفرنس کی انڈین کے جرنلز نے، بھارتی چیف نے، تو بھارتی صحافیوں کی جانب سے بارہا سوال کیا گیا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ کتنے رافیل پاکستان نے تباہ کیے، کچھ نمبرز بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ٹیکنیکلی کچھ چیزیں ہیں وہ کاؤنٹنگ میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، تو مطلب بارہا سوال کرنے کے باوجود گول بول کر گئے۔ دوسرا یہ جو رافیل ہے، ظاہری سی بات ہے فرانسیسی کمپنی ہے، تو وہ ان کا اعتبار تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا، ہمیں تو پوری دنیا میں آپ لوگوں نے بدنام کر دیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ رافیل کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کے اندر چائنیز کی جنگی جہازوں کی بات کریں تو مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، باقاعدہ عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اٹ از ناٹ اونلی، اگر آپ فرینچ رفال جہاز کی بات کرتے ہیں دسالٹ کمپنی کا، ان کے تو سرٹنلی شیئرز بھی بالکل نو دے آر گوئنگ ڈاؤن ورڈ۔ آپ اسرائیل کے جو کہا جاتا تھا جی کہ ان کے کاماکازی قسم کے ڈرونز ہیں، جی بالکل، آپ نے ان کو بھی ایک لحاظ سے نیوٹرلائز کیا۔ بالکل ایٹ اے ٹائم اتنے ڈرونز کو گرایا۔ S-400 کی ہم بات کرتے ہیں، آپ اس طرف چلے جائیں، سو یو کین سے کہ وہ تمام ویسٹرن پاورز کی اسپیشلی بات کرتے ہیں، جس طرح کا وہ ایمونیشن، جو آرمامنٹس اور ایئر کرافٹ سارا کچھ دے رہے تھے، اس میں وہ کسی صورت کے اندر کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس کو اس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ تو انہوں نے کبھی، میں سمجھتا ہوں تصور بھی ایک لحاظ سے اس کا نہیں کیا۔ نو کمنگ اوور ٹو پاکستان، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، ایک کمال کا آپ نے ایک کوآرڈینیشن اور ایک آپ کمپریہنسو قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر کے آپریشن آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے آپ اس کی ایویکس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹل انٹیلیجنس کی آپ بات کریں، چاہے آپ مطلب خلا میں سیارے موجود ہیں، وہاں سے آپ کو جو ایک ایسی انفارمیشن آتی ہے، اور ایسا آپ نے ویب بنایا کہ اس کے اندر رفال کو آپ نے جکڑ کے رکھ لیا، جب رفال تو کر ہی کچھ نہیں سکا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آیا۔ اینڈ دین PL-15 جس صورت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 میک کی سپیڈ کے ساتھ وہ جاتا ہے، تو ایون رفال کے پائلٹ مجھے تو ترس آ رہے ہیں ان کے اوپر، دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، اینڈ اٹ از ناٹ ون اونلی، دیر آر 3-4 رفالز ایک لحاظ سے جو ان کے ایکچولی گرے ہیں۔ تو ایک میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں نا، ایون مسلم ورلڈ کی بھی بات کرتے ہیں، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ مکمل طور پہ ویسٹ کو یا پھر امریکہ کی طرف ایک لحاظ سے ان کا جھکاؤ، آرمامنٹس کی طرف، ویپنس کی طرف، اور سارا کچھ ہے، اور چائنا کی ایک اپنی مارکیٹ تو تھی بالکل، لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از سچ ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک بمپر چیز ایک لحاظ سے ہوئی ہے چائنا کے لیے اور پھر پاکستان کے لیے۔ JF-17 کی بات کریں، JF-17 تھنڈر کی آپ بات کریں، اس کے بعد J-10C کی بات آپ کرتے ہیں، آپ وڈ سے کہ پہلے ہوتا تھا جی کہ J-10 تو بیسیکلی استعمال ہی نہیں ہوا، تو آئی ڈونٹ نو کہ رزلٹ اس کا ہونا کیا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے اس نے پروو کر دیا۔ تو اب دو چیزیں ہیں، اٹ از ناٹ اونلی کہ آپ
وار کی آپ بات کرتے ہیں یا وار مونیشن کی بات کرتے ہیں، اب آرمامنٹس کی یا مشینری کی بات کرتے ہیں، نہیں اس سے ہٹ کے ایئر کرافٹ کی بات کریں، اس سے ہٹ کے جو ایک اوورآل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان جیو لوکیشن کے حساب سے آتا ہے، چائنا ایک لحاظ سے اس کے ساتھ آتا ہے، تو اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جو دیکھنا تھا پاکستان کی طرف، آپ نے اس کو بھی تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دنیا کا بھی، اور دوسرا کرن صاحب جو ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارے دشمن ممالک کا قید ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کسی معاملات میں بھی آگے بڑھے، تو ان کی جو رائے تھی وہ بھی آپ نہیں سمجھتے ٹوٹلی پاکستان نے تبدیل کر کے یہ دکھایا؟ اور جو لوگ کہتے تھے کہ دو ایٹمی قوتیں ہیں یہ تو آپ نے سامنے کبھی ٹکرا نہیں سکتی، اور پاکستان نے جس طرح بہت اور منہ توڑ جواب دے کے دکھایا، آئی تھنک اس کو تو میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی تعریف کم کی جائے کم ہے، کہ اگر آپ دیکھیں پہلے دن انہوں نے سارا ایکشن کیا، اگلے 2 گھنٹے کے اندر جو کچھ آپ نے کیا، جس طریقے انڈین ایئر فورس کے جہاز موجود تھے، آپ کے جہاز موجود تھے، ڈاگ فائٹ جس طریقے سے آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی، انڈیا کو آپ نے ڈیفیٹ کیا، ایسے دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکیوشن ہے ایئر فورس کے آپریشنز کا۔ بالکل اگلے 2 دن وہ ایسا لگا جی کہ پتہ نہیں پاکستان تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، اور وہ ڈرونز آ رہے، سارا کچھ آ رہا ہے، کبھی یہاں کا، پورے ملک کے اندر ایک لحاظ سے بھیجنا شروع کر دی ہے۔ میں جاگ رہا تھا، میں ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا، اور پھر 4:30 بجے جو سلسلہ آپ نے شروع کیا، اور 3:45 بجے تک 3.25 گھنٹے کا، اور میں سمجھتا ہوں اور ابھی تک میں آپ سے یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی تو چند چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے استعمال کی ہیں، ابھی تو آپ کا جو آرسنل ہے وہ تو بہت ساری چیزوں سے بھرا ہوا، دیر از نو نیڈ ٹیلنگ سمبڈی، بالکل، بٹ آئی وڈ سے کہ آپ نے جس مہارت کے ساتھ، جس اسٹریٹجی کے ساتھ، جس دانش مندی کے ساتھ، اور پھر آپ اپنے ٹارگٹ کا چناؤ دیکھیے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ ڈرون جو ہے وہ راولپنڈی پہنچ گئے، لاہور پہنچ گئے، رحیم یار خان کی بات کریں اور سم ادر پلیسز۔ اچھا وہ تو کسی بھی مطلب آپ کوئی چیز اڑتی چھوڑ دیں، وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے شہر کے اندر تو پہنچ جائے گی نا۔ جی ٹھیک اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے کرن صاحب، اس حوالے سے ذرا میں بات کروں گا، اور گزشتہ رات سے بھی جب جنگ بندی کا اعلان ہو اس کے بعد سے لوگوں میں تھوڑی سی لوگ کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی ہوگی ہے تو بھارت بارہا خلاف ورزی کرے، ڈرونز کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، لیکن ایئر وائس مارشل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام سر جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یوم تشکر آج ہم بنا رہے ہیں، پاک فضائیہ کا بڑا اہم کردار رہا، اور یقینی طور پہ پاک فضائیہ نے مجبور کیا کہ بھارت مجبور ہوا جنگ بندی کے اوپر۔ تو سر، آپ کا تعلق بھی ظاہری سی بات ہے فضائیہ سے رہا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات کو، اور آج کے بالخصوص جو یوم تشکر بنایا گیا اس دن کو؟ جی الحمدللہ جی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا، جس کو صرف بھارت ہی نہیں، جس کو جو ہے مانا اور بھارت شوق میں ہے، بلکہ پوری دنیا ششدر رہ گئی ہے کہ یہ ماڈرن وارفیئر ہسٹری میں یہ اس طرح کی جو ہے آپریشن کی، اس طرح کے کامیاب اور لیتھل آپریشن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جی اعجاز ملک صاحب، اچھا سر جی، جس طرح آپ نے بھی بات کی آج کے دن کے حوالے سے تو بات ہو گئی، سر اس جنگ سے پہلے، آغاز سے پہلے ہم کہیں جب انہوں نے اپنے تمام تر چیزیں، اسلحہ، تمام تر چیزیں بارڈرز کے اوپر لے آئے، دوسری جانب ہم نے جب اپنی مشقوں کا آغاز کیا، بالخصوص ہمارے جو آپریشنز ہوئے، سر کیا پیغام ملا بھارت کو، اور بالخصوص ڈرونز کے حوالے سے ایٹ اے ٹائم جو انہوں نے ڈرونز بھیجے ان کو بھی ہم نے تباہ کر کے دکھایا، ہماری اتنی دفاعی قوت ہے، ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، تو اس تمام تر معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بھارت کو بہت زوم تھا کہ انہوں نے اپنی چونکہ ڈیفنس انڈسٹری پہ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ انویسٹ کیا، اور ان کو زوم تھا کہ ان کو اکوپمنٹ کے اعتبار سے جو ہے پاکستان پہ جو ہے بہت برتری ہے، اور یہ جو پاور ڈفرینشیل ہے اس کی انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی کہ اب پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگی، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ صرف اکوپمنٹ لے لینا ہی جو ہے وہ ایک آپ کو طاقت نہیں دیتا۔ اکوپمنٹ کو اپنے جو ہے نا فورسز میں، خاص طور پہ ایئر فورس کی صورت میں جو کہ بہت ہائی ٹیک فورس ہوتی ہے، اس میں اکوپمنٹ کے اوپر آپ کے جو آپریٹرز ہیں ان کی مہارت، ان کی ٹریننگ
ان کی وار ریڈینس، کامبیٹ ریڈینس، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے لڑنے کا جو جذبہ ہے، بالکل جو ہمارے بچوں میں ملک صاحب بالکل ہمارا تو جذبہ عبادی ہے، جذبہ عبادی تو بہت ضروری چیز ہے، اور اسی کے تحت ہم لوگ کرتے ہیں. دنیا بھی یہ بات کر رہی ہے کہ رافیل اگر پاکستان کے پاس ہوتا، پاکستانی پائلٹ اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تو کیا حالات کرتے انڈیا کے؟ دیکھیے جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. ہم تو یہ تو وہ ہے نا جی، ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم نے اس سے جو کر دیا ہے، یہ ابھی ان کو کئی سال لگیں گے پہلے تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، پھر وہ سوچیں گے کہ آئندہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا ملک صاحب، حالیہ جو پریس کانفرنس ہوئی انڈین جنرلز کی، اور ایئر چیف بھی ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو متعدد بار سوال کیا گیا ایئر چیف سے کہ ذرا بتا تو دیں کتنے رافیل پاکستان نے گرائے ہیں، کچھ نمبرز ہمیں بتا دیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے گول بول کیا سوال، پھر دوسری مرتبہ بھارتی صحافیوں نے سوال کیا کہ ذرا بتا دیں، کچھ نمبرز تو بتا دیں ہمیں کہ کتنے گر تو گئے، ہمیں پتہ ہے تو بتا دیں کچھ تھوڑا بہت. تو انہوں نے کہا جی کچھ ٹیکنیکلز وہ چیزیں ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو قبل از وقت ہوگا کچھ بتانا. تو اس طرح کیا مطلب پوری دنیا نے دیکھ لیا آپ کی ناکامی، آپ کی بزدلی، تو اب چھپانا کیا ہے سر جی؟ دیکھیے جی، بہرحال آپ یہ دیکھیے نا، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا شوق، تو اب وہ کچھ جو ہے نا اتنی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی ہی اخلاقیات ہیں کہ وہ اپ فرنٹ، اگر ان میں اخلاقیات ہوں تو وہ اپنے لاسز قبول کرنے بھی کریں. اور سب سے پہلے جو ہے نا مودی صاحب جو ہے نا وہ میڈیا پہ آئے اور اپنے اس وائس چیف آف ایئر اسٹاف کو اور کمانڈر ناردرن کمانڈ کو، جنہوں نے جنگ میں جانے سے منع کیا تھا ان کو، جنہوں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جنگ ہوئی تو پاکستان آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ان بیچاروں کو انہوں نے سیک کر دیا. تو پہلے تو ان سے معافی مانگے، اور ان کو جو ہے نا اپنے جو ہائیسٹ ایوارڈ ہیں، وہ برم جیت چکر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، وہ دیں ان کو، اور ان سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد پھر یہ مانے اگر ان میں اخلاقیات ہو. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر اخلاقیات ہوں تو وہ یہ کہیں کہ جی واقعی پہلگام جو ہے نا ہمیں اس وقت لگا تھا کہ پاکستان نے کیا ہے، چلے اتنا کہہ لیں بے شک، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے نہیں کیا، تو ہم اس جھوٹ کی بھی معافی مانگتے ہیں. اچھا ملک صاحب، بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی، اخلاقیات اور بھارت، اخلاقیات اور مودی، یہ ناممکن سی بات ہے. بالکل اخلاقیات ہوتی تو سر جی ہمارے سویلینز کو نشانہ نہ بناتے، ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بناتے. بہرحال بلا شبہ ہم بات کریں پاک فضائیہ کے کردار کی، تو نہ صرف اس کشیدگی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا پاک فضائیہ نے، بلکہ 2019 پہ بھی ہم نے کر کے دکھایا کہ ہم پاک فضائیہ ہماری موجود ہے اور ہم بڑی پروفیشنل فورس ہیں. تو سر جی کیا سمجھتے ہیں مزید کن پہلوؤں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے فضائیہ کے اندر، مزید کیا کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، میں یہ تو کہنے کے بجائے میں آپ کے سوال کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پاک فضائیہ جو ہے نا یہ امین ہے ان وراثتوں کی. نور خان، اصغر خان، رفیقی، یونس حسن، ایم ایم عالم، یہ سجاد حیدر، یہ ان لوگوں کی جو ہے نا لیگیسی، وہ راشد مناز صاحب سے لے کے ابھی تک سر جی ہم نے پیغام دیا ہمیشہ. بس میرا پیغام کیا، میری جو ہے نا اپنے نوجوان فضائیہ کے شاہینوں سے یہ درخواست ہے کہ بس آپ ان لوگوں کا مان رکھیں، جب بھی آپ مشن پہ جائیں اللہ کا نام لیں، اور آپ ان لوگوں کو یاد کریں جن کی عزت اور جن کے وقار کے لیے فضائیہ نے آپ کو جو ہے نا پال پوس کے جوان کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے پھر ہمارا معیار وہی ہوگا، کیونکہ ہمارا معیار تو دیکھیے جی یہ تو سارے اللہ کے مجاہد ہیں، تو ہمارے رول ماڈل تو پھر یہ آج کے نہیں ہے نا، ہمارے رول ماڈل تو وہ شیر خدا کے جو ہے، یا جو ہمارے رول ماڈل تو وہ ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا. بالکل. اچھا ملک صاحب، سر جی آخر میں مجھے بتا دیجیے گا ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس سیز فائر کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ یہ جو معاملات جنگ بندی ہوئی مستقل امن ہے یا پھر وقتی وقفہ ہی ہے؟ میں شاید اس میں جو ہے نا اپنا ذاتی اگر تجربے سے اور اپنی اس سے سمجھ سے اگر میں اس کا جواب دوں تو ہو سکتا ہے وہ اس سٹیج پہ آپ کو اچھا نہ لگے. ہمارا یہ دشمن اتنا مکار ہے، ہم نے اس کو گردن سے دبوچا تو یہ بھاگا ہوا امریکہ چلا گیا، اور اس نے جو ہے نا
सीज फायर करवा ली। बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं है, ये काबिल एतमाद नहीं है। हमें अपने गार्ड लोअर नहीं करनी चाहिए। हमें इसके बाद इसको सफारती महाज पे और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो है ना, हमने इनको फॉलो अप करना चाहिए। जी। और उनका उस वक्त तक इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मसला है कश्मीर, टेररिज्म का मसला, पानी की तकसीम का मसला और पाकिस्तान में दरअंदाजी करने का मसला, जिसके हमारे पास मुकम्मल सबूत हम वक्त मौजूद होते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। कर्नल साहब, आपने एयर वाइस मार्शल साहब की भी गुफ्तगू सुनी और वो भी बड़े अभी भी पुरजोश हैं। तो सर, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे ड्रोन्स के हवाले से। तो ड्रोन्स के हवाले से गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने देखा कि लोगों ने कहा ये ड्रोन्स आ गए, वो ड्रोन्स आ गए, वो ड्रोन्स आ गए, सीज फायर हो गया, तो फिर कैसे ड्रोन्स घूम रहे। तो ड्रोन्स के हवाले से थोड़ा आवाम के सामने उसमें सिर्फ मैं इतना आपसे कहूँगा कि ये ड्रोन्स बेसिकली वो हैं कि इनको आपने फर्स्ट करो छोड़ दिया किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, अब इनका रिट्रीवल नहीं है। सो व्हाट हैपन कि ये अपने एक ऑन टाइम के अंदर इनका एक वो सिस्टम होता है, पावर कह लें, बैटरी की बात करते हैं। जी। जब वो ख़त्म होती है तो ये खुद ब खुद एक लिहाज से गिरना शुरू हो जाते हैं। हाँ, किसी भी एरिया के अंदर फ़र्ज़ करें कोई ड्रोन गिरता है तो उसके करीब जाने से लोगों को गुरेज करना चाहिए 1122 पे, या जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे रब्ता करके उनको बताना चाहिए। नथिंग टू वरी। और एक चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, आपने इससे पहले भी मेरे से सवाल किया था जी सीज़ फायर का। जी। और इसके अंदर मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जी वांस का जिस तरीके से बयान आया था कि वी गॉट नो बिजनेस विद इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दे कैन रिजॉल्व द इश्यूज अमंग देमसेल्व्स। और शुरू में ही जब आपको उनके जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं, दे आर गुड फ्रेंड्स और मेरे अच्छे दोस्त हैं, बट इनकी हज़ारों साल पुरानी, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि भाई 77 ईयर्स हो गए हम एक दूसरे से एक लिहाज से अलग हुए, इससे पहले तो हम इकट्ठे रह रहे थे। जी ऐसे ही है। तो हो कम कि हज़ारों सालों की एक लिहाज से दुश्मनी आती है। वाई? बिकॉज वो होता है ना, फ़्लो के अंदर आप ये बात कर जाते हैं। और ऑल ऑफ अ सडन जब आपने देखा और जिस तरीके से आपने अपना ऑपरेशन माउंट किया 3.25 घंटे का, और जिस तरह की तबाही और बर्बादी आप एक्चुअली इंडिया के अंदर लेकर आए और इंडिया भागता भाग गया, और फिर बैकडोर डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, अमेरिका को आपने एक्टिवेट होते हुए देखा, ट्रंप की बात करें, उनके स्टेट मिनिस्टर जो हैं रूबियो, उनको आपने एक लिहाज से देखा काम करते हुए। तो दैट इज़ एक है, आईब्रोज बहुत सारे लोगों की मतलब रेज होती हैं कि वाई इट इज़ सो, कि खुदा न खासा ऐसा तो नहीं कि कोई स्ट्रेटेजिक पास को इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए सारी चीज़ें आती हैं, वाई वी से यस विदाउट ट्रस्ट इंडिया, इसमें शक वाली तो बात होनी चाहिए हमें, कि मतलब जो मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है, आप पानी के मुआहदे की बात करें, शिमला मुआहदे की बात करें, और कोई एग्रीमेंट होता है, सीज फायर लाइन का भी बेसिकली इन्होंने किया है हमसे LOC का, उसकी भी आए रोज़ खिलाफ वर्जी होती है। अच्छा, तो एक उस पे वी डोंट हैव टू ट्रस्ट इंडिया, एंड आई एम श्योर कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो तमाम लोग जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो तो हमसे ज़्यादा केयरफुल है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो नथिंग टू वरी ऑन दैट अकाउंट। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूरी ये कहना चाहूँगा। एयरफोर्स की हमने बात की, बेहताशा बात की, इसमें कोई शक नहीं है। एयरफोर्स डिड ट्रमेंडस, और अब इनको कहते हैं जी कि पूरी दुनिया ये मानती है कि दिस इज़ द बेस्ट एयरफोर्स एंड द बेस्ट पायलट विच पाकिस्तान हैज़ गॉट। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि स्पेशली जिस तरह आपके ट्रुप्स ने ना LOC के ऊपर, और मैं समझता हूँ जिस तरह इंडिया के ऑनस्लॉट को फेस किया, आई से इट इज़ अनइमेजिनेबल, यू ट्रस्ट मी। नो डाउट सर जी, नो डाउट। अब नॉर्मली अपर एज इंडियंस को क्या है कि उनकी पोजीशंस हायर ग्राउंड पे हैं, हम हैं लोअर ग्राउंड पे आते हैं, निचले डिस्टेंस हमारा जिस तरह का है, या अनडोलेशन पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ के एक लिहाज से ऊपर बैठे हैं, हमारी थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, हम थोड़ा नीचे हैं। बट इसके बावजूद आप देखें कि उन ग्राउंड ट्रूप्स ने, बिकॉज पोजीशंस तो मार्क थी, सारा कुछ था, और वहाँ जब आपने उन इंडियन पोस्ट को उड़ते हुए देखा, बिल्कुल इट्स बेसिकली दोज ट्रूप्स, और दे अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर फायर आ रहा है, ठीक है, वो हैवी मशीन गन्स का भी फायर हो रहा है, आर्टिलरी का फायर भी आ रहा है, मोटर्स का फायर भी आ रहा है, MGs का फायर भी आ रहा है, एंड यू नेम एनीथिंग इट इज़ देयर विच इज़ बेसिकली बीइंग यूज्ड बाय इंडिया। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू ऑल दी ऑफिसर्स, सोल्जर्स, और मैं समझता हूँ कि हमारे JCO साहिबान हैं जो उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ LOC के ऊपर। इस वक्त भी वहाँ पे सारा सिलसिला, जब देखे ना सीज़ फायर हो गया, अगेन देवर बिजी, अगेन देवर फायरिंग,
لیکن آپ نے ان کی تسلی نہیں کی, ان کا تسلہ کیا ہمارے گراؤنڈ ٹروپس نے. ایسے کہ بالکل سم تھنگ. اور پھر ایک اور چیز بھی آپ سے بتاؤں, یس ایل او سی ہے نا, اس کے اندر تو ایسی پابندی ہے کوئی, یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, وہ خلاف ورزی کرتے رہیں گے, آپ نے ان کو جواب دینا ہے. بٹ وی سے کہ الحمدللہ وی آر مور اسٹرانگر اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ ان کے ساتھ یا ہمارے ٹروپس نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے. اور اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کی پوسٹ اڑی ہیں, وہ سفید جھنڈے لڑائے, وہ بھی سارے آپ نے دیکھے ہیں. یہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی اپنی جگہوں سے ہم آگے بھی گئے ہیں, تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ ایک کلاس سے ہونا چاہیے. بالکل کرن صاحب ہونا چاہیے. اور پھر سے ہمارے وہ جوان جو بارڈرز کے اوپر موجود ہیں, ہمارے وہ افسران جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کو سلام ہے, خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہمارے وہ جو بارڈر کے اوپر کھڑے ہمارے سولجرز ہیں, وہ تو زیادہ تعریف کے قابل, اور یقینی طور پہ ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کریں گے. ان کی وجہ سے وہ بارڈرز کے اوپر رات کو جاگتے ہیں, اور ہم مجھ جیسے عام شہری رات کو جب سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ صرف ان کی بدولت ہے. اور کرن صاحب ہم اگر یہ بات کریں جو جنگ بندی ہوئی, عالمی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ دباؤ تھوڑا سا انڈیا کے اوپر گیا کہ آپ پہلے بھی بڑا معاملات خراب کر چکے ہیں. پھر جب ہم تھوڑا سا اگر یہ ٹچ دے دیں, ایک جانب جو S-400 سسٹم ان کا تباہ کیا گیا, اور پھر رافیل تباہ ہوا, تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا, تو امریکہ نے انوالومنٹ کی کہ آئندہ اگلا نمبر کوئی بے عزت کروانے کا ہمارا نہ ہو. میں ایک چیز آپ سے عرض کروں, اب یہاں پر نا اوورآل سچویشن کو آپ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. بالکل آپ نوٹ کریں کہ مودی نے نا پچھلے 12 سالوں کے اندر جس طریقے سے انڈیا کو چلایا, چاہے وہ مذہب کے طور پہ آپ کہہ لیں, RSS بیسیکلی اس کو ایک لحاظ سے چل رہا ہے, ہندوتوا کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ آپ نے ایک نئے انڈیا کا بیسیکلی نعرہ بھی لگا دیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کبھی نوٹ کریں نریندر مودی ویر ایور ہی یوز ٹو گو, ہی یوز ٹو بی دی VVIP. وہ ایسا لگتا تھا کہ بھی جیسے نریندر مودی جو ہے وہ پوری دنیا کو کنکر کر کے آیا ہوا ہے, اور وہ مست ہاتھی کی طرح جا رہا ہے. اس کا باڈی لینگویج, اس کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بات کرنے کا انداز, اور اس کے اندر جتنا وہ فخر اور غرور اور تناؤ ہوتا تھا, وہ بھی ساری دنیا نے ایک لحاظ سے دیکھا. نہ تو اب انڈیا اس طریقے سے رہ جائے گا, اس کی سیر رہ جائے گی, اور نہ نریندر مودی اب اس طریقے سے چلے گا. وائی اٹ از سو, بیکاز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ بازار میں نا یہ اپنے آپ کو چودھری کہتے تھے, تو ہم نے کبھی نہیں انڈیا کو چودھری تسلیم کیا تھا. یہ اپنے آپ کو چودھری کہتے تھے کہ ہم علاقے کی, اس ریجن کی سپر پاور ہیں. اس ریجن کی سپر پاور آپ نے بیچ بازار میں ان کا منہ کالا کیا, اور ان کو جس کو کہتے ہیں دھول چٹائی آپ نے, اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے. نہ صرف اس مرتبہ 2019 میں ہم لے جائیں تمام تر معاملے کو, یا پھر اس سے پہلے پلوامہ کا جو انہوں نے ڈرامہ رچایا, پوری دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہوئے, پاکستان نے بری طرح ایکسپوز کیا. اور ابھی یہ تمام تر معاملات جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے, یہ انڈیا کے اندر موجود عوام بات کر رہی ہے. ان کا انڈین میڈیا جس طرح جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا, تو یہ تمام تر معاملات ہونے کے بعد انڈین میڈیا کو بھی کچھ عقل آ گئی, اور انہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ بھائی بالکل پاکستان نے ہمیں اندر گھس کے مارا ہے. جو بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ اندر گھس کے مارا, تو بالکل انہوں نے بھی یہ مانا کہ ہمارے بھارت کے اندر پاکستان آیا, پاکستان نے گھس کے مارا, اور تمام تر نقصانات کا بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر معاملات ہوئے. اور بالخصوص یہاں پہ میں بھارتی اپوزیشن کا ذکر کروں گا. اپوزیشن نے آج مودی کو خط لکھ دیا اور کہا کہ ذرا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اور اجلاس کے اندر ہمیں ذرا گفتگو کا موقع دیں, کیسے آپ نے جنگ بندی کر دی. اور یہ جب بھی کرنل صاحب الیکشن ہوتے ہیں نا, تو الیکشن قریب آنے کے ساتھ ہی ان کا بیانیہ پاکستان مخالف شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ساجد اقبال خٹک صاحب نے. خٹک صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. خٹک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یوم تشکر آج آپریشن بنیاد المسرور کی کامیابی کے بعد ہم نے منایا آج, اور کیسے دیکھ رہے ہیں سر جی اس جنگ بندی کو, بالخصوص اگر ہم بین الاقوامی برادری کی بات کریں تو کس نظر سے دیکھ رہی ہے سر جی اس تمام تر معاملے کو؟ جی بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے. بنیادی طور پہ تو یہ پاکستان کی ایک فتح اس تناظر میں ہے کہ پاکستان اوفینسو نہیں تھا بلکہ ڈیفینسو تھا, اور پاکستان نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے آپ کو, اور نہ صرف ڈیفینڈ کیا ہے بلکہ ڈیفینس کے دوران انڈیا کو جو ہے وہ ان کا کافی باری نقصان کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ پاکستان کے لیے ایک سکسیس سٹوری ہے.
اور وہ کنٹری جس نے یہ ساری پرابلم انیشیٹ کی تھی، یہ وائلنس انیشیٹ کی تھی، وہ اب فیس سیونگ کر رہا ہے پریس بریفنگز میں بھی اور مختلف چیزوں میں. میں اصل میں اس کو، ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں 2 اسکالرس بڑے اہم ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے لٹریچر میں. ایک چانکیہ ہے جس کا اثر انڈیا کی فارن پالیسی میں بہت زیادہ ہے، اور ایک چائنا کے سن زو ہیں. اور سن زو کا ایک کوٹ ہے کہ اپیئر ویک سو دیٹ ہی مے گرو ایروگینٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ صرف اس جنگ میں چائنا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بلکہ چائنا کے اسکالر نے بھی ہماری جو اسٹریٹجی تھی اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے کہ پاکستان اوور دا پاسٹ مینی ڈیکیڈز اپیئرڈ ویک ہر طرح سے. مطلب انٹرنلی بھی لوگ باتیں کرتے تھے کہ پاکستان کی ملٹری کی کیپیبلٹیز کمزور ہو رہی ہیں، اور انڈیا سے بھی یہ آوازیں آ رہی تھی کہ پاکستان 4 دن سے زیادہ کی کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتا. تو یہ جو ہماری ویک پوزیشن ایک پروجیکٹ ہوئی، اس سے انڈیا کا ایک غرور اور ایک ایروگینس جو ہے وہ بڑھ گئی، اور اسی ایروگینس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہمت کی. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے نقصان اٹھانے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ شاید، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو وہ اس پورے ایپیسوڈ کے لیے شاید تیار نہ تھی. لیکن چونکہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل جو پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی ہے ان کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. خٹک صاحب سر جی قطع کلابی کے لیے معذرت، وقت کی بھی تھوڑی قلت ہے، میں چاہتا ہوں کچھ زیادہ آپ سے بات کر لیں. بالکل بلا شبہ پاکستان نے یہ تمام تر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی ایبلٹی پاکستان میں نہیں ہے، وہ رائے تو ہم نے بدل کے دکھا دی اور پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا اس کے حوالے سے. لیکن جو جنگ بندی کا اقدام ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا، دونوں ممالک نے تصدیق کی، سر جنوبی ایشیا میں بالخصوص کہیں یہ امن کے لیے کتنا اہم ہے؟ اور دوسرا پاکستان اور بھارت کے درمیان بالخصوص یہ امن کی کوششیں ہیں جو ہوتی ہیں، سر مستقل کیوں ناکام رہتی ہیں؟ اور دوسرا اس تناظر میں ابھی اگر دیکھیں موجودہ صورتحال کے اندر، تو یہ جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں سمجھتے ہیں کچھ کڑی ہے، بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ناکامی ہے دونوں ممالک کی لیڈرشپ کی، دونوں سے مراد پاکستان اور انڈیا دونوں کی. اب یہ دیکھیں ایک جو اس وقت اس پورے ایپیسوڈ میں جو ایک چیز اور بہت زیادہ پرابلمیٹک ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ شروع میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو بیانیہ تھا وہ اس وار میں انٹرسٹ نہ لینے کا تھا. نہ لینے سے مراد وہ میڈیشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ آگے نہیں آ رہے تھے. وہ تو تب ہوا جب پاکستان کا جو اٹیک تھا وہ اتنا سیریس تھا کہ ایک نیوکلیئر جو ڈیٹرنس ہے، مطلب نیوکلیئر وارفیئر کی طرف لوگوں کو ایک خوف ہوا. تب جا کے جو سننے میں یہی آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ انڈیا نے اپروچ کیا اور انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا کہ آپ آئیں اور اس معاملے کو حل کریں. ہمیں یہ چیز سیکھنی پڑے گی، ہم سے مراد اس ریجن کو یہ چیز سیکھنی پڑے گی کہ ہمیں جو ہمارے انٹرنل پرابلمس ہیں اور وہ پرابلم جو صدیوں سے ڈیکیڈ سے چل رہے ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، جب تک ہم بیٹھ کے ان کو حل نہیں کریں گے ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم اسی طرح کی پرپیچوئل وار میں جائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے منہ موڑ لے گی، اور پھر اس وقت آپ کے پاس فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی میڈیشن تو بیسیکلی انہوں نے انڈیا کو اور میں کہوں گا دونوں کو فیس سیونگ پرووائڈ کی ہے، بیکاز جنگ جو ہے وہ کوئی الٹیمیٹ سولوشن تو ہے نہیں مسئلوں کا. اینڈ آف دا ڈے تو آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے بڑا جینون مسئلہ ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جس اصول کے اوپر پاکستان بنا تھا. پاکستان اسی پرنسپل کے بیس پہ بنا تھا نا کہ یہ مسلمان جن علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کو ایک الگ خود مختار ملک دے دیا جائے. تو کشمیر بھی اسی پلان کا حصہ تھا. انہوں نے اس وقت پوری ہسٹری ہم سب کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے جو کشمیر کے رولر تھے ان کو کس طریقے سے وہ کر کے انہوں نے وہ سارا فیک چیزیں کی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کو اس چیز کی، دیکھیں جب بھی بیماری ہوتی ہے اگر آپ باہر سے جتنا مرضی اس کی کاسمیٹکس کر لیں، جب تک آپ بیماری کی جڑ کو ختم نہیں کریں گے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی. اچھا خٹک صاحب، سر جی چونکہ وقت کی قلت ہے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کچھ سوالات آپ سے کر لوں. سر خارجہ پالیسی کی آپ نے بات کی دونوں ممالک درمیان، پاکستان نے تو ہر مرتبہ آفر کی، پیشکش کی کہ ہم امن چاہتے ہیں، پرامن ملک ہیں، ہم تو تمام تر معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کرکٹ کے میدان میں ہم بات کریں، بھارت نے ہمیشہ ہمدردی کا مظاہرہ کیا
ہمیشہ انہوں نے پاکستان جیسے ریسنٹلی ہم بات کر لیں ورلڈ کپ کی انہوں نے پاکستان سے انکار کر دیا لیکن پھر بھی ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے ہمارا پھر آپشن رد عمل تو آنا تھا تو پھر ہم نے بھی کہا کہ ہماری ٹیم بھی وہاں پر نہیں جائے گی. سر یہاں پہ بڑا اہم اس جنگ بندی کے بعد ایک اعلان آیا جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کام کر کے دیکھوں گا بھارت کے ساتھ بھی کام کر کے دیکھوں گا کہ کیا جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا حل نکل سکتا ہے. تو سر اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ صرف بیان کی حد تک ہی ہے یا سمجھتے ہیں کیونکہ واقعی میں معاملات کچھ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ڈائلاگ تو ضروری ہے اور امریکہ فی الحال اب تک تو ایک حقیقت ہے، آلدو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے اور ملٹی پولیرٹی میں ہم جا چکے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں، بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی کھل گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10-20 سال سے پاکستان مکمل طور پہ تو نہیں لیکن پارشلی ایک انٹرنیشنل آئسولیشنزم کا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے برادر مسلمان ممالک نے بھی پاکستان کو وہ اہمیت کچھ پچھلے سالوں میں نہیں دی جو دینی چاہیے، جو ہسٹوریکلی وہ دیتے رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر لی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے ڈپلومیٹس کا امتحان ہے ورلڈ وائڈ، جن کنٹریز میں بھی ہمارے ڈپلومیٹس ہیں. اب میرے خیال میں ان کی جنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس کو کیش کریں، ڈپلومیٹیکلی اس کو کیش کریں، بیکاز پاکستان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب آپ انٹرنیشنل کوآپریشن کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹمنٹس لے کے آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کے ملک کے اندر جو ایک طرح سے ڈویژن تھی یا یونٹی کی کمی آپ کو نظر آ رہی تھی وہ ریسٹور ہو گئی ہے. تو اس ماحول کو اب کیش کرنا جو ہے وہ ڈپلومیٹس کا کام ہے اور پالیسی میکرز کا کام ہے. تو دیئر از بلیسنگ ان ڈسگائز، اور یہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہم نے نہ صرف یہ کرنا ہے بلکہ انڈیا کے خلاف ہم، جیسے انڈیا نے FATF میں پاکستان کے خلاف ایک بڑا کیس پرسو کیا، تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک ساورن کنٹری کے خلاف جو ہے وہ جی ٹھیک ہو گیا. خٹک صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. سر جی بہت معذرت، اصل میں وقت کی قلت ہے تو زیادہ گفتگو آپ سے کرنی تھی لیکن پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ساجد اقبال خٹک صاحب جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر تھے. آپ کا بہت شکریہ. کرنل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر جی یہ جو تمام تر صورتحال ہے بالخصوص میں اپنی مسلح افواج کا ذکر کروں تو مسلح افواج اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اور دوسرا یہ جو بھارتی میڈیا کا کردار اس تمام تر معاملے کے بعد پہلگام واقعے کے بعد جو رہا اور یہ جنگ بندی ہوئی ابھی تو اس کے بعد کچھ اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے بھارتی میڈیا کے اندر بھی، کچھ تھوڑا سا بہتری نظر آ رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو اس سارے پروسیس کے اندر اگر 22 اپریل آن ورڈ آپ دیکھیں جی آپ کا جو میڈیا تھا پاکستان کا اس نے بڑی ذمہ داری پریکٹیکل آبجیکٹیو رپورٹنگ کی، اور اس اسپیشلی آپریشن کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویری ویری پازیٹیو، بالکل جو ایکچولی چیزیں جیسے چل رہی تھیں نا ویسے دکھائیں. انڈیا کا پرابلم یہی ہے کہ بیسیکلی وہ پروپیگنڈے میں بلیو کرتے ہیں، وہ جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی سٹوریز کو وہ ایک لحاظ سے بلڈ کرتے ہیں، اور یہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہے اور پھر جو ان کا میڈیا ہے ان کے جو پھر ریاست کے ستون ہیں یہ سارے مل کے ایکچولی اس کو ایک لحاظ سے آگے لے کے چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پروپیگنڈا وارفیئر تھی انڈیا کی وہ تو جیسے اوورآل آپ انڈین آرم فورسز کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی. کرنل صاحب اس مرتبہ تو انہوں نے حد ہی کراس کر دی نا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ بریکنگ سٹارٹ کر دی کہ ہم نے جنرل آصف بدیر کو گرفتار کر لیا ہے. یس میں وہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ جھوٹ کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں تھا ان کی. ٹھیک ہے ایزمپشن کی آپ بات کرتے ہیں سارا، لیکن ایکچولی ہوا کیا کہ ایٹ دی اینڈ دے ہیو گون ڈسکریڈیٹڈ ایوری ویئر. ایون ویسٹرن میڈیا بھی ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ لیکن اب ان کو خود ریئلائز ہو گیا ہے. بالکل. آخری چیز میں سمجھتا ہوں جو سب سے ضروری ہے نا، جو ایون خٹک صاحب تذکرہ کر رہے تھے، جی 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 اب ایک جو دیکھیں نا یہ جو ہے آپ کی جو وکٹری ہے نا جی اٹ از دیر آل اوور دی ورلڈ. یہ ایک تو پھیلی ہے پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی ہے نا، میں آئی اسپوکن ٹو سو مینی پیپل، انڈینس تو پوری دنیا میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. نو اس اپرچونٹی کو، اس حکومت کو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ساری چیزوں کو یہ ہینڈل کریں گے، کیسے یہ لے کے چلیں گے. وائی؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹو ریمین اپالوجیٹک تھرو آؤٹ. ایک لحاظ سے ہسٹری میں آپ جب تک اپالوجیٹک رہیں گے، جب تک آپ ڈیفینسو رہیں گے نا، ہر شخص آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ دھکا دے کے چلا جائے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. جی وی ہیو ٹو بی پروایکٹیو. وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کیا ہے، اور اب نو دس از دی ٹائم کہ جہاں پر آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. انویسٹر کہاں آئے گا؟ جہاں پہ اس کا سرمایہ محفوظ ہے.
Trust ہوگا. یہ جو پورے ملک کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے, کوئی سسٹم ہے نہیں. مطلب اوکے آرمی نے کسی طریقے سے چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کیسی چیزوں کو دیکھیں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری آتی ہے کہ باہر سے انویسٹر آتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل. اور بجائے اس کے کہ ایون وہ پاکستانی, آپ دیکھیں نا پاکستانیوں نے, لوگ کہتے ہیں جی کہ $16 ارب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان سے باہر پچھلے چند سالوں کے اندر. وائی اٹ از سو, وہ انویسٹمنٹ آپ یہاں لے کر آئیں. اینڈ ناؤ از اے ٹائم کہ جہاں پہ چیزیں بالکل رائپ ہیں, اب یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں. اور حکومت کو اس کے اوپر بالکل سٹیپ لینا ہوگا میچورٹی کے ساتھ, اور بالکل معذرت خانہ رویہ آپ چھوڑ دیں, لوگوں کو پلیز کرنے کا سلسلہ ختم کر دیں. بھائی آپ نے یعنی آپ کی مسلح افواج نے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اسٹرینتھ دی ہے, اتنا بڑا فلپ دیا ہے اس حکومت کو, پاکستان کو سرٹی دیا آفٹر اٹ واز دیئر رسپانسبلٹی. اس حکومت کی اب ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو انکیش کرے, اس پہ بہتر لوگ لے کر آئے. پالیسی جو بنانے والے لوگ ہیں, پالیسی فریم کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو مینیج کریں. لیکن کرنل صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم بات کریں جو ہماری ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام تھا, معاشی عدم استحکام تھا, آرمی چیف کی بڑی محنت ہے اس تمام اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا ناؤ دی اسٹیج ہے اس کا. دیکھیں یاد ہوگا اگر آپ اس آپریشن کی شروع ہونے سے پہلے جی انڈیا کیوں آپ پہ حملہ آور ہوا, بیکاز انہوں نے کہا جی کہ یہ معیشت ان کی خراب ہے, آپس میں یہ لڑ جھگڑ رہے ہیں, اکنامک اسٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, اس کے بعد پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ملک بکھرا ہوا ہے, ٹکڑوں میں ہے. انہوں نے کہا یار دس از دی رائٹ ٹائم وی شوڈ ماؤنٹ آن پاکستان. ان کو یہ تھا کہ ہم تو 99% تو جیتے ہوئے ہیں, صرف 1% ہم نے ایگزیکیوشن. لیکن وہ الٹا پڑ گیا نا, ہمارے لوگوں نے متحد ہو کر دکھایا سیاسی جماعتوں. دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں, جی جی, ایک جمہوری ملک ہے نا, اس کے اندر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. اختلاف کو اختلاف کی حد تک لے کے چلیں, اس کو دشمنی میں تو نہ کنورٹ کریں نا. اور پھر دوسرا یہ اب دیکھیں پورا ملک ایک ہو گیا, پورا ملک اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہے. بالکل. واٹ از دس, یہ ہے نا وہ پاکستانیت, یہ وہ اچھا اٹ از ملک کے طول و عرض میں یہی فیلنگز ہیں, یہی اس طرح کا آج آپ یوم تشکر آپ نے بچے منایا کی یہ فیلنگز جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایون ملک کے اندر بالکل ایک سیاسی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے استحکام کی بہت ضرورت ہے, ڈائلاگ کی بڑی ضرورت ہے. اس ملک کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. اب ہر چیز آپ تو نہ چھوڑ دے رہے کہ نہیں ایوری تھنگ از ٹو بی ڈن بیسکلی بائی دی آرمی. نو بٹ فار دیز پیپل آر دیئر. میں سچی بات میں آپ سے بتاؤں, آخری بات ہے جی کہ ہمیں ایون ہمارے جتنے بھی حکومت کے اکابرین ہیں, وین دے آر ٹاکنگ ٹو انٹرنیشنل میڈیا دے آر ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. صرف ایک ہی مد پہ نظر ہو کہ آپ نے پاکستان کی بات کرنی, پاکستان کی بہتری کی بات کرنی, یونٹی کی بات کرنی, اپنی اسٹرینتھ کی بات کرنی ہے. انڈیا دیکھیں نا, پازیٹیو امیج دینا ہے. انڈیا کو دیکھ لیں, پوری دنیا کے اندر یعنی آپ اس کا کوئی پڑوسی انڈیا کا محفوظ نہیں ہے. پاکستان لیں, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, اس کے بعد آپ سری لنکا کی بات کریں, اب آگے چلے جائیں کینیڈا کے اندر, نیوزی لینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر. کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ انڈیا نے آپ سمجھیں کہ دہشت گردی, اور انہوں نے سرکاری دہشت گردی کی ہے جس کے پیچھے اسٹیٹ آف انڈیا ہے, جس کے پیچھے را موجود ہے. وہ تو نیور سے لائک دس کہ جی ہم یہ سارا کچھ کرو, وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. وی آٹ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. کرنل صاحب بہت شکریہ. ناظرین, کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود تھے, اور اسی کے ساتھ دیگر جو مہمانان بذریعہ فون کال ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بہت شکریہ, اور آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ. آپ نے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی اور آج ہم نے بات کی, تفصیلاً آپ نے وہ بھی ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ مجھے اور کرنل صاحب کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.